पांचवा टॉपिक है दीन इस्लाम में, इसी में 15वीं आयत पहले चौथे टॉपिक में सूरह फातिर की आयत नंबर 28, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह ताला के बंदों में से उसकी खशियत और मार्फत और खौफ रखने वाले वो लोग हैं जो इल्म वाले। इन्नल्लाह अजीजुन गफूर, बेशक अल्लाह ताला गालिब बख्शने वाला है। तो इल्म वाले जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत रखते हैं। पांचवा टॉपिक, दीन इस्लाम में तमाम उलूम की बुनियाद दो सरचश्मों पर है। नंबर 1 कुरान और नंबर 2 सुन्नत। और सुन्नत वो जो सही अहदीस से, जिनकी अहदीस की असनाद सही हो, उनसे डिराइव्ड हो। तो आयत नंबर 16 इसमें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, बेशक मोमिनीन पर अल्लाह का एहसान हुआ कि उन्हीं में से एक रसूल को उठाया, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से। और उनका मनसब क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो अपनी यानी अल्लाह ताला की आयात उन पर तिलावत करते हैं। व युज़क्कीहिम, और इसके जरिए उनको पाक करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बेशक इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। कौन? सहाबाए किराम। किताब और सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले सहाबाए किराम खुली गुमराही में थे, और हम किताब और सुन्नत के आ जाने के बाद भी खुली गुमराही में है, क्योंकि हमने अपने आप को दूर रखा हुआ उनसे। तो किताब और सुन्नत के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता मजबूत होगा तो तब हम गुमराही से बचेंगे। तो अल हिकमा से मुराद प्राइमरी तो कुरान ही है, क्योंकि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 39 में फिर आया कि ये है वही की बातें और हिकमत की बातें जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। तो कुरान पहले नंबर पर हिकमत, और दूसरी तमाम अहले सुन्नत की तफसीर में हिकमत से मुराद सुन्नत है। आयत नंबर 17 सूरह आल इमरान की 164 नंबर आयत थी। अब आयत नंबर 17 सूरह यूनुस की 57 नंबर आयत। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ऐ सारी इंसानियत, बेशक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वाज करने वाली चीज। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और ये वो किताब है जिसमें दिलों की बीमारियों का इलाज है। और दिल की सबसे बड़ी रूहानी बीमारी क्या है? शिर्क, उसका इलाज है। और दूसरी दुनिया परस्ती। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और अगर कोई ईमान ले आएगा उसके लिए तो सरापा हिदायत और रहमत है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें हमने उतारा कुरान, यानी रमजान को फजीलत कुरान की वजह से है। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। तो यहां मैं एड्रेस कर दूं, बाद लोग वो आयत पढ़ते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, और कहते हैं कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं और कुरान पढ़ के लोग हिदायत पा जाते हैं, और उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं। जिसका यह अकीदा है कि यह किताब गुमराह कर देती है, वो काफिर है, पक्का काफिर है। वो पूरी आयत पढ़े, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वो पूरी बात है कि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। वो कहते थे इस किताब के अंदर मच्छर की मिसाल क्यों आई है? इतनी बड़ी किताब के अंदर अल्लाह इतना बड़ी जात मच्छर की मिसाल है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा मकसद को अपना इल्म झाड़ना नहीं है, बात लोगों को समझाना है, चाहे किसी मिसाल से समझ आए। और अल्लाह ताला ने फिर जलालन इरशाद फरमाया कि, और फिर पूरा फरमाया कि ईमान वाले तो ये जानते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, और ये जो बेईमान लोग हैं जो जानबूझ के हुज्जतबाजियां करते हैं, उन पर अल्लाह ताला ने गुस्से में ये बात इरशाद फरमाई, हाँ ये हमने इसलिए नाजिल किया है कि ईमान वालों का ईमान मजीद मजबूत हो, वो हिदायत पा जाए, और तुम्हारे जैसे फासिक लोग गुमराह हो इसका इनकार करके। जो किताब को पकड़ेगा वो इसमें दाखिल नहीं है, वो किताब को मानते नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये गुमराह हो गए हैं। इल्मु बस करियो यार, अजीबोगरीब किस्म की बातें की हुई हैं। तो ये वो फासिक थे जिन्होंने किताबुल्लाह छोड़ दी थी मजाक उड़ा के। कहीं कुरान में ये नहीं है कि कुरान पढ़ के कोई गुमराह हो जाएगा, ये कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है ये किताब। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हमारे माशरे के अंदर,
اور وہ کہتا ہے جی ہدل للمتقین ہے پرہیزگاروں کے لیے. میں نے بتا دیا پرہیزگار کا مطلب یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے, اس سے مراد ہے جو واقعات کی جواب دہی سے ڈرنا چاہے, اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ. اور یہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا, ہدل للناس آ رہا ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, ہدل للمومنین ہے ہی کوئی نہیں ہے اس میں. تو وبینات من الہدی والفرقان, اور اس کتاب کے اندر روشن دلائل ہیں ہدایت کے, والفرقان, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, اینڈ ناؤ دس از فائنل ٹیسٹیمنٹ, جس پر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پرکھا جائے گا حق اور باطل میں. اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. جو کہتا ہے میرا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ایمان ٹھیک ہے. اور جو اس کو چھوڑ کے کسی نے دوسری صدی, کسی نے تیسری صدی, کسی نے 7ویں صدی, کسی نے 14ویں صدی کے مولویوں کو اپنا امام میں مطلق مان لیا ہوا ہے پروفٹ کے مقابلے پر, تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. آیت نمبر 18, یہ 185 نمبر آیت تھی سورۃ البقرہ کی. اب آیت نمبر 19 سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت. یہ منکرین سنت اور منکرین حدیث کے لیے قرآن پاک میں سمجھے ایٹم بم کی طرح ہے, ان کے اوپر گرتی ہے, اسی لیے ادھر ڈالی ہے میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب کافر آپ سے بحث کرتے ہیں نا تو آپ ان سے کیا بات کریں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, مجھ سے بحث کرنی ہے تو میری اس کتاب سے پہلے جو تمہارے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں, یا تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, یا علم کے آثار کوئی چلتے آ رہے ہوں, انبیاء کی وحی میں سے کوئی آثار. کتاب تو الگ مینشن کیا ہے, علم کے آثار الگ سے مینشن ہوئے. اگر تم سچے ہو تو 2 چیزوں سے بات کرو, ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اس کتاب اللہ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے بات کرو, او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں, اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو. تو ہمارے بھی بعض بے وقوف مولوی حجت حدیث ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیثیں پڑھ رہے ہو. بھائی وہ بخاری کو مانے تو تب, تو قرآن سے دلیل پیش کریں ان کو. تو ان بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول ہی اتنا ہے, تو قرآن پاک سے دلیل پیش کریں گے, وہ یہ آیت ہے. آثار, علم کے آثار بھی. اب علم جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ٹریول نہیں ہوتا, علم ریٹن فارم میں ہو. کہتے ہیں جی وہ سنت تواتر سے چلتی ہے, جس علاقے میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس طریقے پہ نماز پڑھیں. پھر ایران میں جا کے بندہ تواتر کے ساتھ شیعہ ہو جائے, سعودی عرب میں جا کے اہل حدیث ہو جائے, پاکستان میں بریلوی ہو جائے, اور دیوبندی ہو جائے بنگلہ دیش میں جا کے. تواتر کے ساتھ کیوں؟ علم کے ساتھ. اور اس پہ ان کے اوپر بہت بڑا ہتھوڑا ہے قرآن کی آیت جو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی, سورہ العلق کی آیت, الذی علم بالقلم, اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہ دلیل آئے نوٹ کر لیں, زبانی کلامی نہیں, قلم کے ذریعے علم سکھایا, یعنی قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر ہوگا. تو جو لکھی ہوئی حدیثیں چل رہی ہیں زبانی کلامی مشہور باتوں کی, ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لکھی ہوئی تختیوں میں دیا, قرآن پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے وحی لکھوایا, احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی, وہ ہمارے پاس آثار کی شکل میں چلتی آ رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو تواتر کا مطلب جو لیا جاتا ہے کہ جی تواتر کے ساتھ سنت ثابت ہوگی, ہاں تواتر اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ہمارے سر آنکھوں پر. جیسے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا, اس میں مسلمانوں کا اجماعی تواتر ہے. حنفی, شافی, مالکی, شیعہ, اہل سنت کے بھی سارے گروہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں. وہ چند ایک عرب علماء نے یہ کام شروع کیا 14ویں صدی کے اندر آ کے, تو ادھر ہی لوگوں نے خود, ان کا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بدعۃ نجدیۃ, یہ نجدیوں کی ایجاد کی ہوئی بدعت ہے. تو فوراً انہوں نے رد بھی کر دیا. تو یہ عملی تواتر. اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا, اس پہ مسلمانوں کا عملی تواتر ہے. صحیح حدیث بھی موجود ہے الادب المفرد کے اندر. تو تواتر کو ہم مانیں گے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگا, خلاف ہوگا پھر نہیں, پھر ہم کتاب اللہ اور سنت کو مانیں گے. اور یہاں پر ایک نوٹ میں نے لکھ دیا ہے وہ منہج کو کلیئر کرنے کے لیے کہ 2 ہمارے لیے ایبسولوٹ سورس آف نالج ہیں, قرآن اور سنت, اور 2 ریلیٹو ہیں, اجماع امت اور اجتہاد. یہ قرآن و سنت سے ہی نکلے ہیں, ڈرائیوڈ ہیں.
اور وہ کیسے؟ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا. یعنی میری امت جب اجماع کرے گی تو وہ حق پر مبنی ہوگا. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا, قرآن پاک کو کتابی شکل میں لکھنے پر اجماع ہوا ایک جگہ پر. ویسے تو حضور نے اپنی زندگی میں خود لکھوایا پورا قرآن, لیکن وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا. اس پر اجماع ہوا. خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر اجماع ہوا. ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر, کہ قادیانی فرقہ چاہے وہ لاہوری ہو یا احمدی ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو بھی غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے وہ اسلام سے خارج. اس پہ اجماع ہوا. اجماع قیامت تک جاری رہے گا. اور چوتھی چیز ہے اجتہاد. اگر کتاب سنت اجماع میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کریں گے ہم, اور وہ بھی مسئلوں میں ہو رہا ہے. انتقال خون کا مسئلہ ہے, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ. اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر اجتہاد ہوگا. تو ان پہ جب اجتہاد ہوتا ہے اور آج کے علماء جب فتوے دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان علماء کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ ورنہ تو آج پھر کوئی انفی شافی مالکی نہیں ہے. اگر اسی کا نام تقلید ہے, کتاب و سنت میں سے اجتہاد کرنے کا نام ہے, تو پھر تو لوگ مولوی تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہیں, یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مقلد ہیں, یا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے مقلد ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. کتاب و سنت کو ماننا کسی کی تقلید نہیں ہے. ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں, تو اگر یہ امام حنیفہ کے مقلد ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات سے دکھائے نا. ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں, کیونکہ فرشتوں کے پاس بھی تو علم غیب نہیں ہے. تو یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 نمبر اثر موجود ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو, کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے پھر اجماع میں تلاش کرو, اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو. مقلد نہ ہو جاؤ, اجتہاد کرو, اجتہاد کرو. تو علماء سے مسئلے پوچھنا ان کی تقلید نہیں ہوتا, ان کو بتائیں کتاب سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے. باقی اجتہاد تو اپنی سچویشن پہ ہوگا. تو یہ اس طرح ترتیب. تو اہل سنت اور اہل بدعت کا کیا اختلاف ہے؟ اہل بدعت اپنے مولویوں کے اجتہاد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں, جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منہج ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد. اور اجماع کبھی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع ہی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میں نے یہاں پر ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھا.